वेलकम टू माई रूम फारिया। आज से ये कमरा उतना ही तुम्हारा भी है जितना मेरा है, और तुम वॉशरूम भी मेरा ही यूज़ करोगी। अरसल ने फारिया की कमर के गिर्द मजबूती से अपना बाजू हायल किया और धीरे धीरे नरमी से उसे सहारा देकर अपने बेडरूम में ले आया। कमरे में हल्की सी मध्यम रोशनी थी, जैसे माहौल भी उसकी तकलीफ से वाकिफ़ हो चुका हो। फारिया के कदम जैसे साथ नहीं दे रहे थे। उसका सर ढलक कर अरसल के कंधे से जा लगा। वो धीरे से रुका और उसे गहरी नज़र से देखा। चेहरे पर बिखरे जख्मों के निशान, आंखों में छुपा दर्द। लम्हे भर को उसकी मुट्ठियाँ खुद ब खुद भींच गईं। फिर अपने जज्बात को ज़ब्त करते हुए उसने फारिया को नरमी से उठाया और बिस्तर पर बिठा दिया। खुद उसके कदमों में बैठ गया और उसके हाथ अपने हाथों में लिए बहुत नरमी से, जैसे वो शीशा थाम रहा हो। ये हाथ दो मुझे, डरो मत, और मैं हूँ यहाँ। फारिया ने झिझकते हुए हाथ आगे बढ़ाए। उसके लम्स में खौफ की कपकपाहट थी। अरसल ने उन हाथों को अपने लबों से छुआ, जैसे वहाँ के जख्म अपने दिल पर ले रहा हो। फिर आंखों से लगाकर बोला, अब किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फारिया ने नज़रें चुरा ली। शर्म और उनसियत की मिली जुली लहर उसके बदन में दौड़ गई। वो कैसी ज़िंदगी थी जिसमें किसी ने आज तक यूँ इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दिया ही ना था। चलो सीधी लेटो, देखना है कि कहाँ कहाँ ज़ख्म है तुम्हें। उसकी आवाज़ में नरमी भी थी और ऐसा ज़ब्त भी जैसे अभी नहीं तो कभी नहीं। फारिया ने हिचकिचाते हुए उसे देखा। आंखों में नमी, लबों पर कपकपाती सी खामोशी। क्या ज़रूरत है, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसकी मध्यम सी आवाज़ निकली। अरसल ने उसकी ठोड़ी को छूकर नज़रें उससे मिलाईं। ज़रूरत है, क्योंकि अब तुम सिर्फ अपनी नहीं हो, मेरी हो। तुम्हारा एक ज़ख्म भी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब ज़िद मत करो। और ये कहकर उसने उसे धीरे से लेटाना शुरू कर दिया। फारिया के आंसू बेकरारी से गालों पर ठलकने लगे। ये लम्स, ये फ़िक्र, ये तो उसकी तकदीर में कभी नहीं था। अरसल ने नरमी से फारिया की कमर पर हाथ रखा और उसकी कपकपाहट महसूस की, मगर उसके लम्स में अजीब सा सुकून था। आहिस्तगी से उसकी कमीज़ को पीठ की तरफ से सरकाया तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। जगह जगह नील, अध खुले जख्म, जल्द पर पड़े वहशियाना निशान, जैसे किसी ने इंसान नहीं जानवरों की तरह चीर डाला हो। अरसल की सांसें बेतरतीब हो गई। दिल जैसे सीने में रोने लगा हो। उसकी उंगली लरसती हुई एक गहरे जख्म पर जा टिकी। क्या गुजर गई तुम पर फारिया, और मैं बेखबर अनजान रहा? वो मध्यम लहजे में बड़बड़ाया, जैसे अपने आप से पूछ रहा हो। फारिया ने सिसकी ली और उसके बदन में हल्का सा इर्ताश आया। वो बेचारी सी नातवां आंखें नीचे पड़ी थी, लेकिन उसकी सांसों की तेज़ी और सिसकियों की आवाज़ अरसल के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। अरसल ने एक पल को जब्त किया, फिर तेज़ी से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ा। वहाँ से शीशी में रखी मरहम और नर्म कपड़ा निकाला और वापस आकर बिस्तर के किनारे बैठ गया। वो जितना मजबूत था उस वक्त उतना ही कमज़ोर लग रहा था। मरहम उंगली पर ली और नहायत एहतियात से ज़ख्मों पर लगाना शुरू किया, जैसे हर ज़ख्म पर उंगली रखते ही उसकी अपनी रूह छिलने लगती हो। फारिया की सिसकियाँ तेज़ होने लगी, कभी दबकर, कभी बेआवाज़, रूहानी सूरत में, मगर उसका हर हल्का सा कुर्ब भी अरसल के ज़ब्त को तोड़ रहा था। बस बस, थोड़ा सा और, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, बर्दाश्त करो फारिया, उसने धीमे लहजे में कहा, मगर आवाज़ खुद भी भीगी हुई थी। एक ज़ख्म पर उंगली रखी तो फारिया का पूरा बदन झुरझुरा गया। अरसल का दिल तड़प उठा। उसने फ़ौरन हाथ रोक लिया और नज़रें उसके चेहरे पर जम गई, जहाँ आंखों के गोशे नम हो चुके थे। और उन दरिंदों को मैं छोड़ूंगा नहीं, उनका एक एक ज़ख्म मैं उनकी रूह पर उतारूंगा। उसके लबों से निकला तो लहजा जहर से भरा हुआ था। आंखों में खून उतर आया, मगर अगले ही पल वो नरमी से उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाने लगा। हर हल्की सिसकी पर उसके हाथ मज़ीद नरम पड़ते जाते। बस हो गया, अब कोई तुम्हें तकलीफ़ नहीं देगा जब तक अरसल की सांसें हैं। फारिया आंखें बंद किए रही। उसके आंसू तकिए में जज्ब हो रहे थे, लेकिन आज बरसों बाद उसका दिल पहली बार पुरसकून था कि कोई तो है जो उसके दर्द को अपना समझता है, वरना वो तो आज तक खुद को बिल्कुल बेसहारा और अकेली समझती आई थी। आज पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि वो किसी के निकाह में है, एक पाकीज़ा रिश्ते में, और कोई उसका मुहाफ़िज़ भी है। अरसल ने नरमी से उसकी कमीज़ दोबारा दुरुस्त की, उसके बालों को समेट कर एक तरफ किया और उसके चेहरे के करीब झुक गया।
اس کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو دیکھ کر اس کے دل میں بے چینی سی دوڑ گئی۔ فاریہ دیکھو میری طرف، اس نے مدھم لہجے میں کہا کہ فاریہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو ارسل کی آنکھوں میں ایک عجیب سا قرار تھا، جیسے وہ خود اپنے آپ سے وعدہ کر چکا ہو کہ اب کبھی اسے رلنے نہیں دے گا۔ تمہیں اب رونا نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ اس نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فاریہ نے کپ کپاتے لبوں سے بس اتنا کہا، مجھے ڈر لگتا ہے ارسل، کہیں یہ سب خواب نہ ہو اور میں پھر سے وہاں لوٹا دی گئی تو۔ ارسل نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، یہ خواب نہیں ہے فاریہ، یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت میں اپنی آخری سانس تک بدلنے نہیں دوں گا۔ اس کی باتوں میں اتنا یقین تھا کہ فاریہ کی ہچکیاں رکتے رکتے ایک دم رک گئی۔ ارسل نے اسے آہستگی سے لحاف میں لپیٹ دیا، جیسے وہ کسی قیمتی چیز کو ڈھانپ رہا ہو۔ اب تم بس آرام کرو اور میں تمہارے پاس ہی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا اور بستر کے کنارے بیٹھا رہا۔ فاریہ نے آنکھیں موند لیں اور ارسل کی موجودگی سے تحفظ کا احساس دے رہی تھی۔ دل میں ایک یقین ہو چلا تھا کہ اب کچھ برا نہیں ہوگا۔ ارسل نے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلائیں۔ اس کا چہرہ اتنا معصوم اور تھکا ہوا لگ رہا تھا کہ ارسل کا دل پھر سے بھاری ہونے لگا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب فاریہ کی زندگی کا ہر لمحہ وہ محفوظ پرسکون اور خوشیوں سے بھر دے گا۔ تمہاری قسمت کی ہر لکیر میں اب سے میرا نام لکھا ہوگا فاریہ، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ نہیں جانتا تھا کہ قسمت نے اس کی سوچ کے برعکس کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ وہ اس کی پیشانی کو دوبارہ بوسہ دے کر وہیں اس کے پاس جاگتا رہا۔ آدھی رات کا وقت تھا، کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ اچانک فاریہ کی سسکیوں نے اس خاموشی کو توڑ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر گہری نیند سے جاگی۔ آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں، جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ کر اٹھی ہو، اور دھندلائی نگاہیں گھما کر اس نے سامنے بیٹھے ارسل کو دیکھا جو نیم غنودگی میں بھی جاگنے اور نہ جاگنے کی حالت میں تھا۔ فاریہ کی کپ کپاہٹ اور سہمی ہوئی آنکھوں نے جیسے اس کی نیند کو جھٹ سے توڑ دیا۔ فاریہ کیا ہوا؟ ڈر گئی ہو؟ ارسل نے پریشانی سے پوچھا، مگر اگلے ہی پل فاریہ جلدی سے اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی گرفت میں شدید خوف تھا، جیسے کوئی سایہ اس کے پیچھے لگا ہو۔ ارسل چونک گیا۔ یہ پہلا لمس تھا جو فاریہ نے خود سے لیا تھا۔ اس کے نازک وجود کی لرزش، اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے اس کے دل سے جا ٹکرائیں۔ اس نے ایک لمحے کو مہک بھری سانسیں لی، پھر بنا کچھ کہے فوراً فاریہ کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ لحاف کے اندر دونوں کے وجود سمٹ گئے اور ارسل نے اسے قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی حدت فاریہ کے کانوں تک پہنچنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا یہاں، اس نے دھیرے سے کہا اور اپنی انگلیاں اس کی پشت پر پھیرنے لگا۔ اس کے نرم ہاتھوں کی حدت اور آہستہ آہستہ اس کی کمر کو سہلاتا لمس فاریہ کے لرزتے وجود میں جیسے کوئی نرمی اور کوئی سکون انڈیلنے لگا۔ ارسل نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا کہ بس، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ایک بھیانک خواب تھا اور بس، اور کچھ نہیں، میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں۔ فاریہ کی ہچکیوں بھری سانسیں دھیرے دھیرے ہموار ہونے لگی۔ اس کا چہرہ ارسل کے سینے میں چھپا تھا، اس کے دل کی دھڑکن اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، مضبوط، مطمئن اور پرسکون، جیسے وہ دھڑکنیں اسے یقین دلا رہی ہوں کہ اب کوئی دکھ، کوئی ظلم اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ ارسل، میں پھر سے وہاں نہیں جانا چاہتی، مت بھیجنا مجھے واپس، فاریہ نے تھر تھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ارسل نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا کہ کبھی نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں فاریہ کہ جب تک میری سانسیں چلتی ہیں تو میری حفاظت پہ رہو گی۔ وہ بہت نرمی سے اس کی پشت کو سہلاتا رہا اور فاریہ کا بدن دھیرے دھیرے نرم پڑنے لگا۔ اس کے خوف کی شدت کم ہو رہی تھی۔ آ جاؤ میرے دل کے قریب، یہاں تمہیں کوئی خوف چھو بھی نہیں سکتا، ارسل نے دھیرے سے کہا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر گہری سانس بھری۔ فاریہ نے بے اختیار اپنا چہرہ اور قریب کر لیا، جیسے اس کی روح کو بھی اس قربت کی شدت کی ضرورت تھی۔ وہ خوف زدہ تھی، بے چین تھی، مگر ارسل کی قربت، اس کی نرمی، اس کے لبوں کا ماتھے پر لگتا بوسہ، ہر بار جیسے کوئی زخم سی دیتا ہو۔ ارسل نے اس کی کمر پر چلتی اپنی انگلیوں کی حرکت تھوڑی دیر اور جاری رکھی، پھر دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی نیند کو واپس بلانے کی کوشش کرنے لگا۔ آنکھیں بند کرو فاریہ، میں ہوں تمہارے پاس، جب آنکھ کھولو گی تو تمہیں بس میرا چہرہ نظر آئے گا، کوئی خوف نہیں اور کوئی دکھ نہیں۔ فاریہ کی پلکیں بوجھل ہونے لگی اور آنسوؤں کی نمی ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کے بدن پر ارسل کی قربت کی حدت تھی جو اسے دھیرے دھیرے سکون دے رہی تھی۔ ارسل نے آخری بار اس کے سر پر نرمی سے لب رکھے اور مدھم سرگوشی کی۔ سو جاؤ فاریہ، میں جاگ رہا ہوں،
کمرے میں خاموشی پھیل گئی، مگر اس خاموشی میں دو دلوں کی دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ارسل کی قربت میں فاریہ لمحہ لمحہ پگھلنے لگی، مزید اس کے سینے میں سماتی اپنی آنکھیں موند گئی۔ ان کمزور لمحات میں ارسل کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ کوئی غیر نہ تھی اور اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، لیکن وہ ان لمحات کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی ذہنی طور پر اس وقت بہت کمزور ہے اور اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ اس وقت کسی بھی جسمانی تعلق کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے ارسل نے بس اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ارسل نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ فاریہ یوں پوری طرح اس کی زندگی میں کبھی شامل ہوگی۔ کون تھی وہ؟ ایک معمولی سی ملازمہ، اور ارسل ایک بڑے جاگیردار اور سیاستدان کا بیٹا، جس کی زندگی میں نہ پیسے کی کوئی کمی تھی اور نہ ہی لڑکیوں کی، لیکن وہ اس معمولی ملازمہ کے آگے ہار چکا تھا۔ اس کی معصومیت، اس کی بے بسی نے ارسل کے اندر ایسے جذبات بھرے کہ وہ اس کے لیے سب کے مخالف کھڑا ہو گیا۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ ساری زندگی اب کبھی فاریہ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حویلی کی چار دیواری میں جو کچھ فاریہ پر بیتا تھا، اس نے فاریہ کی ذہنی حالت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ارسل نے پہلی بار فاریہ کو 8 ماہ پہلے دیکھا۔ وہ شہر سے گاؤں بس چھٹیاں گزارنے کے لیے گیا، اور انہی چھٹیوں میں وہ کچھ ہوا جس نے ارسل کی زندگی بدل دی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں کی اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر سیلفیز بناتے اسے خبر بھی نہ تھی کہ یہی چند لمحات اس کی پوری زندگی بدل دیں گے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس نے کافی ساری تصویریں کھینچی، اور پھر وہ لوگ واپس حویلی آ گئے۔ خوب موج مستی کرنے کے بعد جب رات کو مووی لگا کر بیٹھے تو ساتھ ہی سارے دن کی تصویریں بھی دیکھنے لگے، اور اسی ایک تصویر میں ارسل کے پیچھے کہیں دور فاریہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ارسل ایک لمحے کے لیے چونکا اور زوم کر کے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی شاید پیچھے سے گزر رہی تھی جو اس کی تصویر کا حصہ بن گئی، لیکن وہ چہرہ کچھ ایسا خاص تھا کہ ارسل اپنی نگاہیں نہ ہٹا سکا۔ کیا دیکھ رہا ہے ارسل؟ ارسل کے دوست بلال نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچا اور پھر زوم ہوئی فاریہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ واو یار، گاؤں میں تو بڑی ہی خوبصورتی ہے، شہر میں تو ایسا حسن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ بلال کی نظر فاریہ کے چہرے پر ٹکی تو ارسل نے فوراً فون چھین لیا۔ جانتا تھا کہ اس کا دوست کتنا شوق اور رنگین مزاج ہے۔ خبردار جو گاؤں کی کسی لڑکی پر نظر جمائی، ہم یہاں کچھ دن کی چھٹیوں پر آئے ہیں اور اس گاؤں میں ہماری بڑی عزت ہے، لوگ ہمیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر ہم گاؤں کی لڑکیوں کا خیال نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ارسل نے فوراً فون بند کر کے رکھا اور ساتھ ہی اسکرین پر نظر جما دی جہاں وہ بھی چل رہی تھی، اور بلال نے غور سے ارسل کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا۔ کیا بات ہے، بڑی عزت کا خیال آ رہا ہے، کہیں تیری کچھ لگتی تو نہیں؟ بلال کے کوہنی مارنے پر ارسل نے گھور کر اسے دیکھا۔ مووی دیکھ، چہرہ پکڑ کر بلال کا منہ اسکرین کی طرف کیا تھا، اور پھر وہ ہنستے بولتے مووی دیکھنے لگے۔ 4 دن اور گزرے اور پھر اس کے سارے دوست شہر کے لیے روانہ ہو گئے، اور بابا جان نے اسے روک لیا کہ 2-4 دن اور گزار لو اور پھر چلے جانا۔ ویسے بھی وہ سال میں ایک بار ہی گاؤں لوٹتا تھا، اس کا گاؤں میں دل ہی کہاں لگتا تھا۔ دوست یار ساتھ آتے تو بس چھٹیاں منا لیتا، اور اس کے علاوہ اسے گاؤں، ذمہ داری اور سیاست سے کوئی وابستگی نہ تھی۔ وہ اپنے بابا جان کے حکم پر رک گیا، لیکن دوسرے ہی دن گاؤں میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ایمرجنسی میں پنچایت بٹھائی گئی اور اس کے بابا جان نے پنچایت کے لیے نکلتے ہوئے اسے بھی حکم سنایا کہ وہ بھی پنچایت میں پہنچ جائے۔ ارسل ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ریلیکس کرتا ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ بابا جان کے حکم پر منہ بسوڑنے لگا، اور اسی لیے نہیں آتا میں گاؤں، مجھے یہ پنچایت، یہ مسئلے ان سب میں نہیں پڑنا ماما۔ ارسل نے منہ بنا کر ماں کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ بیٹا، تم آج نہیں تو کل اسی گاؤں کے ذمہ دار بنو گے، تمہیں یہ سب پتہ ہونا چاہیے کہ پنچایت کیسے لگتی ہے، فیصلے کیسے ہوتے ہیں، اور جاؤ اپنے بابا کے ساتھ جاؤ اور اب یہ سب کچھ بھی سیکھو۔ ہم نے تمہیں ہر طرح کی آزادی دی، شہری زندگی میں تم نے جو چاہا وہ کیا، کچھ دن کے لیے گاؤں آتے ہو، اپنے بابا کی مرضی سے یہ کچھ دن گزار لیا کرو تو وہ خوش ہو جائیں گے، اور چلو جاؤ، بابا کو ناراض نہ کرو۔ اس کی ماں نے اس کے گالوں کو چومتے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، اگر میں پنچایت میں جاؤں گا تو کیا بابا سے میری اور رملہ کی شادی کی بات کریں گی؟ اس نے فوراً ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ یہاں اسی غرض سے آیا تھا کہ اپنی شہری دوست رملہ کے بارے میں اپنی ماں کو بتائے اور بابا جان کو راضی کروائے، کیونکہ ان کے یہاں خاندان سے باہر شادی کا کوئی رواج نہیں تھا۔ لیکن وہ رملہ سے محبت کرنے کی غلطی کر بیٹھا۔ تمہیں پتہ ہے نا، تمہارے بابا جان نے رملہ کا نام سنا تو کیسی قیامت آئے گی؟
اس کی ماں نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ پھر میں بھی پنچایت میں نہیں جا رہا۔ وہ ٹک کر وہیں بیٹھ گیا اور ارے جاؤ، میں بات کروں گی تمہارے بابا سے، ابھی تو جاؤ ورنہ ناراض ہو جائیں گے بابا، پھر تو کبھی نہیں مانیں گے رملہ کے لیے۔ ماں نے اسے بلیک میل کیا تو وہ فوراً ہی اٹھ گیا۔ سیاہ رنگ کی قمیض شلوار پہنے، گلے میں شال ڈالے، پشاوری چپل پہنے، اب وہ بالکل ایک وڈیرا لگ رہا تھا۔ ہاتھ میں راڈو کی گھڑی ڈالتے وہ پنچایت کے لیے نکل چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کسی مغرور وڈیرے کی طرح پنچایت کے اونچے چبوترے پر موجود تھا، جہاں کرسیاں ڈال کر سارے بڑے معزز لوگوں کو بٹھا دیا گیا۔ نہ اسے یہ معلوم تھا کہ مسئلہ کیا ہے اور نہ ہی یہ پتہ تھا کہ پنچایت مسئلوں کو حل کیسے کرتی ہے۔ وہ بس اپنے بابا جان کا بھرم قائم رکھنے کے لیے ان کے برابر میں ہی اکڑ کر آ کر بیٹھا۔ جب ہی اس کے سامنے ایک بوڑھا آدمی اور وہی لڑکی آ کر کھڑے ہو گئے جو اس کی تصویر میں موجود تھی، وہ ایک دم ہی چونکا اور پھر اس لڑکی کو غور سے دیکھنے لگا۔ سائیں، اس کا منگیتر تھا وہ جسے المیر سائیں نے مار دیا ہے۔ کل نکاح تھا ان دونوں کا، اب کیا ہوگا میری بچی کا آپ ہی بتائیں۔ وہ میرا بھتیجا تھا اور میں نے ہی اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور آپ کے بیٹے کی گولی نے ہمیشہ کے لیے ہم سے ہماری خوشیاں چھین لی۔ سائیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ کون میری بچی کو اپنائے گا اور کون ہمیں انصاف دے گا؟ اس پورے گاؤں کو پتہ ہے کہ میری بچی بچپن سے ہی نائل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ کون اسی اپنے گھر کی عزت بنائے گا؟ وہ بوڑھا منہ پر ہاتھ رکھے رو رہا تھا اور ارسل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ المیر افندی ارسل کا بڑا بھائی تھا، اس کے ہاتھوں کسی کا قتل ہوا تھا اور یہ سن کر ہی ارسل کے ہوش اڑے۔ وہ کبھی کبھی گاؤں آنے والا انسان تھا جس کا بندوقوں سے کوئی واسطہ نہ تھا، نہ ہی اس نے کبھی ایسے کسی مسئلے کو سنا تھا۔ اسی لیے اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا اور اس نے فوراً ہی اپنے باپ کو دیکھا کہ کیا بابا اپنے ہی بیٹے کے خلاف فیصلہ سنائیں گے۔ اتنا تو اسے معلوم تھا کہ اس کا باپ ایک سخت گیر جاگیردار ہے، لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ وہ انصاف پسند ہے، اسی لیے وہ اپنے بابا سے انصاف کی ہی توقع کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بابا اس کے بھائی کو سزا دیں گے، لیکن اس کے بابا کے جملوں نے اس کا مان توڑا۔ تمہیں جتنا پیسہ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، ہمارے بیٹے نے جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے تمہارے بیٹے کو قتل کیا ہے، بتاؤ تمہیں ڈیٹ میں کیا چاہیے؟ اس کے بابا جان کے لفظوں نے اسے بہت ٹھیس پہنچائی تھی۔ کیا ایک شخص کی موت کے بدلے میں دی جانے والی رقم کافی ہوتی ہے؟ اور وہ لڑکی جس کا ہونے والا سہاگ ہی اجڑ گیا تھا، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شاید وہ بہت دیر سے رو رہی تھی۔ ارسل کی نگاہیں بس اس پر جم کر رہ گئی اور مجھے پیسہ نہیں چاہیے سائیں، میں بوڑھا آدمی ہوں اور میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، بس میں اپنی بچی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری فاریہ کا کہیں رشتہ ہو جائے اور ہمیں انصاف مل جائے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم ابھی تمہاری بیٹی کے نکاح کا انتظام کر دیتے ہیں اور تمہیں بڑی رقم بھی دے دیں گے۔ اس کے بابا جان نے ہاتھ اٹھاتے فیصلہ سنا دیا اور ارسل حیران رہ گیا کہ بھلا اتنی جلدی لڑکی کو رشتہ کیسے ملنا تھا۔ مگر پھر اس کے بابا جان نے خود ہی اعلان کیا کہ گاؤں میں کوئی ایسا لڑکا ہے جو فاریہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن سب نے انکار کر دیا اور اس کی صاف وجہ تھی کہ فاریہ اور اس کا ہونے والا شوہر بچپن سے ہی ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے، ان دونوں کا رشتہ طے تھا، اسی لیے گاؤں کے لڑکوں کو یقین تھا کہ وہ پاک دامن نہیں ہوگی۔ اگر وہ لڑکا کہیں اور رہتا تو شاید فاریہ کے لیے زیادہ مشکل نہ ہوتی، لیکن وہ فاریہ کا کزن بھی تھا اور ایک ہی گھر میں رہتا تھا، اسی لیے ہر کوئی فاریہ کو اب مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور وہ شرم سے چور ہوتی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ تمہاری بیٹی نے ایسا کیا کیا ہے جو گاؤں کا کوئی لڑکا اس کے ساتھ رشتہ نہیں بنانا چاہتا؟ فیروز افندی کے سخت لفظوں نے نہ صرف فاریہ کو بلکہ اس کے بوڑھے باپ کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نہ سائیں نہ، میری بیٹی نے کچھ نہیں کیا، یہ سب لوگ غلط شک کر رہے ہیں، میری بیٹی کا اپنے منگیتر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بوڑھے جمال نے اپنی بیٹی کے حق میں آواز اٹھانی چاہی، لیکن گاؤں کا کوئی بھی لڑکا تیار نہ ہوا۔ بوڑھا وہی پنچایت کے آگے رونے لگا۔ میری بیٹی کو میں عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہتا ہوں، ہمیں مزید رسوا مت کریں سائیں۔ آپ المیر صاحب سے ہی میری بیٹی کا نکاح کروا دیجئے کہ میری بیٹی کی بربادی کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے۔ بوڑھے نے ہمت کر کے وہ بات کہی جسے سن کر نہ صرف فیروز افندی بلکہ المیر کو بھی جھٹکا لگا، جو کچھ دیر پہلے ہی پنچایت میں پہنچا تھا۔ المیر نے آگے بڑھ کر بوڑھے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اتنی بڑی بات کہنے کی؟ غریب ملازم کی بیٹی سے المیر افندی نے کہا کرے گا؟ المیر نے اسے بری طرح مارنا پیٹنا شروع کیا۔ یہ منظر دیکھ کر ارسل سے رہا نہ گیا اور وہ درمیان میں کود پڑا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے کھبرو جوان بھائی کو روکا تھا۔ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں،
وہ بوڑھا ہے، مر جائے گا اور اس کی بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ کیا غلط کہہ رہا ہے؟ ارسل میں بنا سوچے سمجھے درمیان میں سے بات کی تھی اور فیروز افندی نے اسے گھور کر دیکھا۔ بھری پنچایت میں بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہوا اور یہ بات فیروز افندی کو ہرگز بھی برداشت نہ تھی۔ ارسل، تم حویلی واپس جاؤ۔ ان کا غضبناک حکم سنائی دیا، لیکن ارسل اپنی جگہ کھڑا رہا۔ بابا جان، اس لڑکی کو انصاف دیں، اس کا کیا قصور ہے؟ اگر گاؤں کے کسی بھی لڑکے نے اسے قبول نہیں کیا تو یہ ساری زندگی کیا کرے گی؟ ارسل ہمیشہ سے رحم دل تھا اور اسی لیے اسے اس معصوم لڑکی کی فکر ستا رہی تھی۔ تم کیوں نہیں کر لیتے اس سے نکاح؟ المیر نے غصے میں ارسل کا گریبان پکڑ لیا۔ بہت ہمدردی آ رہی ہے تمہیں ان ملازموں سے۔ کمی کمین ہے یہ لوگ، ہمارے کھیتوں پر کام کرتے ہیں اور آج ہمارے سامنے سر اٹھا رہے ہیں، ہمارے خاندان میں رشتہ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ نفرت سے کہتے المیر نے ایک ٹھوکر فاریہ کو ماری اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ ایک لڑکی کے ساتھ ہونے والا یہ سلوک ارسل کی روح کو بھڑکا گیا۔ اسے فوراً آگے بڑھ کر گری ہوئی فاریہ کو اٹھایا اور اس کی چنی اٹھا کر سر پر دوبارہ سے رکھی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نہ جانے کس لمحے میں اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے اور ساری پنچایت میں سناٹا چھا گیا۔ فیروز افندی کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا منہ توڑ دے، لیکن اس وقت وہاں اور بھی معزز لوگ موجود تھے، اسی لیے وہ بس ارسل کو غصے میں دیکھنے لگے۔ میں نے تم سے کہا نا کہ حویلی جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ بابا، میں اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، کم سے کم اسے ساری زندگی کے لیے ایک تحفظ تو مل ہی جائے گا۔ میں اپنے فیصلے پر اٹل ہوں۔ وہ ان کے آگے کھڑا ہوا اور المیر غصے میں دندناتا ہوا پنچایت چھوڑ کر جا چکا تھا۔ گاؤں کے لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھی اور سرپنچ نے فیصلہ سنایا کہ ارسل کا نکاح اسی وقت فاریہ کے ساتھ کیا جائے گا۔ سرپنچ کے فیصلے کے آگے اب فیروز افندی کی ایک نہیں چلنے والی تھی، اسی لیے بہت مجبوری کی حالت میں وہ اس نکاح میں شامل ہوئے، جو بس آدھے گھنٹے کے اندر مکمل ہو گیا اور فاریہ کو حویلی پہنچا دیا گیا۔ ارسل اور فیروز افندی پنچایت کی ساری کارروائی مکمل کرنے کے بعد جب حویلی پہنچے تو ساری حویلی فیروز افندی کے غضب سے گونجنے لگی۔ ان کے غصے میں کپ کپاتے وجود کو دیکھ کر حویلی کے سب ملازم کانپنے لگے۔ وہ بار بار زمین پر چھڑی مارتے جاتے، آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ ارسل، میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ حویلی واپس جاؤ، لیکن تم نے میری بات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ تم نے میرے خاندان کی عزت، میرے فیصلوں کی دھجیاں اڑا دی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے بغاوت کرے گا۔ ارسل خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر ندامت بھی تھی اور بے بسی بھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج جو کچھ اس نے کیا اس کے نتائج سنگین ہوں گے، اور اب تم اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، شہر چلے جاؤ اور سن لو، جب تک میں زندہ ہوں دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا، مجھے تمہارا وجود یہاں برداشت نہیں، نکلو میرے سامنے سے۔ فیروز افندی کے الفاظ تیر کی طرح ارسل کے دل میں پیوست ہو گئے۔ اس نے نظریں جھکائی، لب بھی گئے، اور وہ جانتا تھا کہ آج اس نے جو فیصلہ کیا اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اس نے ایک بار پلٹ کر حویلی کے اندر کی طرف دیکھا۔ فاریہ کا چہرہ ذہن میں آیا، لیکن دل پر پتھر رکھ کر وہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر کی چمکتی روشنی نے اس کی دل کی اداسی کو کم نہ کیا۔ بابا جان کا رویہ، ان کی ناانصافی وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہا تھا۔ اس کے بابا جان اس کے لیے آئیڈیل تھے اور اس نے کچھ بھی سوچا ہی نہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہوئے مظلوموں کو ہی سزا دیں گے، لیکن دوستوں کی محفلوں، پارٹیز میں اس نے خود کو مصروف کر لیا۔ رملہ اسے ایک کافی شاپ میں ملی۔ ارسل، تم یہاں کب آئے شہر؟ ارسل نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ بس کچھ دن پہلے آیا ہوں، تم کیسی ہو؟ اس نے جان بوجھ کر اتنے دنوں سے رملہ سے دوری اختیار کی کیونکہ اس میں ہمت نہ تھی کہ رملہ کا سامنا کرے۔ وہ جاتے وقت رملہ کو کہہ کر گیا تھا کہ وہاں جا کر وہ اپنے بابا جان سے اس کی اور اپنی شادی کی بات کرے گا، لیکن اب جب وہ خود نکاح کر کے واپس لوٹا تو اس نے اپنے وجود کو رملہ سے دور ہی رکھا۔ مگر آج عظمت نے انہیں ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ وہ رملہ سے نظریں چرانے لگا، مگر رملہ اس کے قریب ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم تو ایسے غائب ہو گئے جیسے کوئی تمہیں نگل گیا ہو۔ کیا ہوا تھا؟ حویلی میں سب خیریت ہے؟ وہ غور سے ارسل کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پچھلے 3 سالوں سے دونوں ایک ساتھ تھے اور ان 3 سالوں میں وہ ارسل کے ہر ایک رنگ سے واقف تھی۔ ارسل کے ہونٹ کپ کپائے، وہ سچ کہہ نہیں سکا، بس سر ہلا دیا کہ ہاں سب خیریت ہے۔ بابا نے کچھ ذمہ داریاں دیں اور اسی وجہ سے مصروف تھا۔ اس نے بہت حد تک خود کو سنبھال کر جواب دیا تو رملہ نے اس کے جھوٹ کو محسوس نہ کیا اور پرجوش انداز میں اسے اپنی محفلوں میں کھینچ کر لے گئی۔
ارسل ان محفلوں میں رملہ اور دوستوں کے ساتھ ہنستا بظاہر خوش رہتا، لیکن اندر ہی اندر ایک خلش اسے کچوکے لگاتی رہتی۔ وہ فاریہ کو بھولنے کی کوشش کرتا، دل کو بہلاتا کہ حویلی میں بابا ہیں، وہ دیکھ لیں گے۔ اسے فاریہ سے کوئی محبت یا انسیت تو نہ تھی، لیکن انسانیت کے ناطے بار بار فاریہ کا خیال ضرور آتا تھا، جس نے شادی سے چند دن پہلے ہی اپنے منگیتر کو کھو دیا، اور پھر اس کی ذات پر اس قدر کیچڑ بھی اچھالا گیا۔ مگر پھر اس نے سوچا کہ اس کے بابا اور اس کی ماں سب سنبھال لیں گے، لیکن حقیقت اس کے تصور سے مختلف تھی۔ فاریہ حویلی میں تنہا رہ گئی، اس کی موجودگی حویلی والوں کو کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ فیروز افندی کے حکم پر اسے نوکروں کے کمروں میں بھیج دیا گیا۔ وہاں اسے دن رات تانے، تھکے اور نفرت ملی۔ ارسل کی ماں نے بھی کبھی اس پر ایک نظر نہ ڈالی، اور انہیں تو نفرت تھی اس بات سے کہ وہ ان کے گھر کی بہو بن گئی تھی جو کہ ملازمہ بننے کے قابل بھی نہ تھی۔ المیر افندی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا تھا، وہ اکثر اسے دیکھ کر نفرت سے تھوکتا اور اسے گالیاں دیتا، برا بھلا کہتا، کیونکہ اس کی وجہ سے بھری پنچایت میں ارسل اور اس کا جھگڑا ہوا تھا۔ المیر کا لہجہ اور رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ فاریہ کے ساتھ بد سے بدترین ہو گیا، اور حویلی کے ملازم اس کی دیکھا دیکھی فاریہ پر ظلم ڈھاتے، کبھی کھانے کو نہ دیتے، کبھی اس پر ہاتھ اٹھاتے، اور اس کا جسم پھر سے نیلوں سے بھرنے لگا۔ ارسل کی ماں نے بھی اس پر رحم نہ کیا، اور وہ بھی ایک جاگیردار کی بیوی تھی، اسی لیے سنگ دل تھی، اور اس نے بھی فاریہ پر ہر طرح کا ظلم ڈھایا، کیونکہ اس کی وجہ سے ارسل کو حویلی سے نکالا گیا تھا اور المیر کی عزت پر آنچ آئی تھی۔ سارا دن فاریہ ملازموں کی طرح کام کرتی اور پھر رات بھر اپنے زخموں پر سے سکتی۔ حویلی کی ایک بڑی ملازمہ کو اس سے ہمدردی تھی، وہ فاریہ کو ہمیشہ سنبھالنے کی کوشش کرتی، اور فاریہ ان کا کاندھا پا کر ٹوٹ کر رونے لگتی۔ ارسل سائیں کو واپس بلا دو، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے اور مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ بار بار فریاد کرتی، لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ فاریہ کا جسم زخموں سے چور اور روح تک ہاری ہوئی تھی، مگر ایک رات اس کی آنکھوں میں ایک نیا حوصلہ جاگ اٹھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اب بھی نہ نکلی تو یا یہ دیواریں اسے زندہ نکل لیں گی یا وہ خود مر جائے گی۔ آدھی رات ڈوب چکی تھی، حویلی پر سناٹا طاری تھا، اور فاریہ نے ہمت باندھی، لنگڑاتے قدموں کے ساتھ دیوار کا سہارا لیتے پچھلے دروازے تک پہنچی، اور اس کے قدم بار بار لڑکھڑاتے، مگر وہ رکتی نہ تھی، اور ہاتھ زخمی، پاؤں ننگے، ہر قدم پر درد کی ایک لہر پورے وجود میں دوڑتی، مگر وہ چلتی رہی، اور دروازہ نیم ہوا تھا۔ وہ اسے دھیرے سے کھول کر باہر نکلی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، جیسے برسوں کے بعد کسی نے محبت سے ہاتھ پھیرا ہو۔ وہ جلدی جلدی باغ کی دیواروں تک پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے وحشیانہ جھٹکے سے کلائی پکڑ لی۔ کہاں جا رہی ہے بدذات؟ بھاگنے کی جرت کیسے ہوئی؟ جبار داروغہ کی آواز سن کر فاریہ کی روح کانپ اٹھی۔ وہ چیخنے ہی والی تھی کہ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور زہریلی سرگوشی کی۔ چپ رہ ورنہ یہیں گلا دبا دوں گا۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر فاریہ کو زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں رگڑ کر چھلنے لگے۔ فاریہ کی ہچکیاں نکل رہی تھی، مگر اس کی چیخیں گلے میں ہی دب گئی۔ جبار نے دروازہ کھولا اور فاریہ کو گھسیٹ کر پھر اسی تاریک کمرے میں پھینک دیا۔ یہ تیری سزا ہے، اب اگر بھاگنے کی کوشش کی تو ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا۔ اس نے لات ماری اور دروازہ باہر سے بند کر گیا۔ فاریہ بے حس و حرکت زمین پر پڑی رہی اور جسم کا ایک ایک حصہ درد میں ڈوبا تھا، مگر آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ بس خلا میں دیکھتی رہی جیسے زندگی کی آخری حد پار کر چکی ہو۔ ارسل تم کہاں ہو؟ کہ تمہیں میرا کوئی احساس نہیں؟ اس کے ہونٹوں سے مدھم سرگوشی نکلی، مگر جواب میں صرف سناٹا تھا۔ اگر ایسے ہی منہ پھیرنا تھا تو پھر تم بھی مجھ سے نکاح نہ کرتے، یہ تحفظ کا جھوٹا احساس مجھے نہ دیتے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور کمر پر لگے زخموں کی جلن ناقابل برداشت تھی، مگر دل کی ٹوٹتی امید اسے زیادہ چبھ رہی تھی، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب چاہے جان چلی جائے حویلی چھوڑ کر ضرور جائے گی۔ ادھر شہر میں ارسل اپنی دنیا میں مگن تھا اور رملہ کی باتوں، دوستوں کی محفلوں میں وہ فاریہ کو بھول چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ فاریہ محفوظ ہوگی، باپ کی حویلی میں اسے کچھ نہیں ہوگا، اور اسے خبر نہ تھی کہ حویلی اب فاریہ کے لیے قبر بن چکی تھی۔ ارسل کو شہر آئے 2 مہینے گزر چکے تھے، اور اس دوران وہ حویلی اور فاریہ کو تقریباً بھول چکا تھا۔ شہر کی مصروف زندگی، دوستوں کی محفلیں اور سب سے بڑھ کر رملہ کے ساتھ ملاقاتوں نے اس کی توجہ ہٹائے رکھی۔ رملہ اکثر اسے یاد دلاتی کہ وہ کب اپنے گھر والوں کو منانے والا ہے، مگر ارسل ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے بات کو ٹال دیتا۔ ایک شام جب وہ رملہ کے ساتھ ایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں بیٹھا
کافی پی رہا تھا تو رملہ نے اچانک سنجیدگی سے کہا، ارسل، تمہیں پتہ ہے کہ میرے والدین میرا رشتہ میرے کزن کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کافی دنوں سے زور دے رہے ہیں۔ میں نے بہت مشکل سے انہیں روکے رکھا ہے، لیکن اب وہ مان نہیں رہے۔ اگر تم نے اپنا رشتہ نہ بھیجو تو مجھے مجبوراً اس رشتے کے لیے ہاں کرنا پڑے گی۔ رملہ کی بات سن کر ارسل کے ہاتھ کا کپ لرز گیا۔ اس نے حیرت سے رملہ کو دیکھا کہ کیا مطلب؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ وہ اتنی جلدی میں ہے۔ رملہ نے آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھا۔ میں کب تک بتاتی ارسل؟ تمہیں تو جیسے فرصت ہی نہیں تھی۔ ہر بار کہتی ہوں کہ تم ٹال دیتے ہو۔ اب مجھے اپنے ماں باپ کو جواب دینا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کھو دوں، لیکن میں انکار کر کے ان کا دل بھی نہیں دکھا سکتی۔ ارسل خاموش ہو گیا۔ دل اور دماغ میں الجھنیں بڑھنے لگی۔ ایک طرف بابا جان کا خوف، حویلی کی روایات، اور دوسری طرف رملہ کا ساتھ۔ رملہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو، میں صرف تمہارے لیے رک رہی ہوں۔ اگر تم نے اب بھی قدم نہ بڑھایا تو سمجھ لو کہ میں تمہاری نہیں رہوں گی۔ ارسل نے سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں ایک گھٹن سی پھیل گئی اور وہ جانتا تھا کہ اب اس کے پاس وقت کم ہے۔ یا تو رملہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دینا تھا یا بابا جان کا سامنا کر کے رشتہ بھیجنا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ مزید وقت ضائع نہ کرے گا اور اگلے ہی دن اس نے گاؤں جانے کا ارادہ باندھ لیا تاکہ بابا جان سے بات کر سکے، مگر قسمت نے کچھ اور طے کر رکھا تھا۔ گاؤں کی سنسان رات تھی اور چاندنی مدھم تھی اور ہوا میں بھی عجیب سی وحشت بھری تھی۔ فاریہ لرزتے قدموں سے حویلی کی پچھلی دیوار پھلانگ کر اندھیری گلی میں نکلی۔ دل دھڑک رہا تھا، لیکن اس بار وہ پرعزم تھی کہ ہر حال میں بھاگ نکلے گی۔ اس کا وجود ابھی بھی ان زخموں کی شدت سے دکھتا تھا جو زرینہ بیگم اور باقی نوکروں کے ہاتھوں ملے تھے، مگر خوف کے باوجود اس کی ہمت نے ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی، اندھیرے میں گرتی سنبھلتی آگے بڑھتی گئی، مگر اچانک پیچھے سے کسی نے بالوں سے دبوچ لیا۔ وہ درد سے چیخی، پلٹ کر دیکھا تو المیر افندی کا چہرہ غضب سے بھرا ہوا تھا۔ بھاگ رہی تھی؟ بار بار سمجھایا ہے، تم جیسے خون میں ہے ہی خباثت۔ المیر نے دان پیستے ہوئے کہا اور اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ فاریہ کی سسکیاں نکل گئی اور وہ خود کو چھڑوانے لگی، مگر وہ جانوروں کی طرح اسے گھسیٹتا ہوا اسے اپنے ڈیرے پر لے گیا۔ ڈیرے پر پہنچ کر اس نے زور سے اسے زمین پر پھینک دیا۔ فاریہ زمین سے ٹکرائی تو اس کی چیخ نکل گئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ المیر نے دروازہ بند کیا اور اپنی کمر سے بیلٹ کھینچ کر نکالا۔ تمہیں بار بار سبق کیوں نہیں یاد رہتا؟ آج تو تمہیں ایسا سبق دوں گا کہ زندگی بھر یاد رہے گا۔ وہ وحشیوں کی طرح آگے بڑھا۔ فاریہ پیچھے سرکتی رہی، مگر اس کی کمر دیوار سے جا لگی اور سائیں رحم کریں، پلیز نہ مارے مجھے۔ فاریہ کی سسکیاں حلق میں پھنس گئی، مگر المیر کو جیسے اس کی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے بیلٹ اٹھا کر فضا میں لہرایا ہی تھا کہ باہر اچانک کسی گاڑی کے بریک چرچرانے کی آواز آئی۔ وہ ارسل تھا۔ وہ شہر سے 2 ماہ بعد لوٹا تھا۔ رملہ کے ساتھ شادی کے دباؤ اور اس کے کزن کے رشتے کی خبر نے اسے بے چین کیا اور وہ گاؤں پہنچا تو حویلی جانے کی بجائے سیدھا بھائی کے ڈیرے کا رخ کیا کہ پہلے بڑے بھائی سے بات کر لے، مگر جیسے ہی اس کی نظر ڈیرے کی طرف پڑی، روشنی اور اندر سے آتی مبہم آوازوں نے اسے چونکا دیا۔ بے اختیار دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم جیسے زمین پر جڑ گئے۔ فاریہ زمین پر بے بسی سے سمٹی ہوئی تھی اور آنکھوں میں خوف اور المیر افندی کے ہاتھ میں بیلٹ۔ لمحہ بھر کو ارسل کے وجود میں آگ لگ گئی۔ بھائی، ہاتھ نیچے کرو۔ ارسل کی دھاڑ پر المیر رک گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو ارسل کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ چلا جا یہاں سے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ المیر ہرایا، مگر ارسل دوڑتا ہوا فاریہ کے پاس پہنچا۔ اسے زمین سے اٹھایا اور اس کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ فاریہ کی قمیص آدھی کھلی اور بدن پر پرانے زخم تازہ دکھنے لگے۔ ارسل کی مٹھی بھینچ گئی اور یہ تمہارا ذاتی معاملہ نہیں بھائی، یہ ظلم ہے اور میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر المیر کے ہاتھ سے بیلٹ چھین لی۔ کیا کر رہے تھے آپ اور کیا دشمنی ہے آپ کی اس لڑکی سے؟ نکاح میں ہے یہ میرے اور یہ اس گھر کی عزت ہے، پھر بھی آپ درندگی پر اتر آئے۔ المیر نے غصے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر ارسل نے سینہ تان کر راستہ روک لیا۔ بس بھائی اور نہیں۔ ارسل کی آنکھوں میں وحشت تھی جس نے المیر کو رکنے پر مجبور کیا۔ ارسل نے لرزتی فاریہ کو سہارا دیا اور اپنے بازوؤں میں بھر کر اسے باہر لے گیا۔ گاڑی تک پہنچا تو فاریہ کی آنکھوں میں آنسو اور کپکپاہٹ واضح تھی۔ ارسل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں فاریہ، میں ہوں تمہارے ساتھ، اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور حویلی جانے کی بجائے اس نے گاڑی کا رخ سیدھا شہر کی طرف موڑ دیا۔
دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ فاریہ کو اب کبھی ان درندوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ فاریہ کانپ رہی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ارسل نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بس سب ختم ہو گیا۔ تمہاری اذیت کب خاتمہ ہوگا، اور میں وعدہ کرتا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں گاڑی شہر کی طرف بڑھتی گئی۔ دونوں کی زندگی بدلنے کو تھی۔ شہر پہنچ کر ارسل نے اپنے بنگلے کے باہر گاڑی روکی۔ بنگلے کے گرد سناٹا تھا۔ رات کا پھیلتا اندھیرا اور تھکی ہاری فاریہ جو اس کے کندھے سے لگی آنکھیں بند کیے تھی، وہ اسے آہستگی سے جگانے ہی لگا تھا کہ جیب میں رکھا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر رملہ کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے ایک بار فون کاٹ دیا اور پھر دوبارہ بجا اور اس نے پھر نظر انداز کیا، لیکن تیسری بار پھر کال آئی تو بادل نخواستہ اسے اٹھانا پڑا۔ ہیلو، کہاں رہ گئے تھے تم؟ گاؤں خیریت سے پہنچے ہو؟ جلدی بات کرو اپنے بابا جان سے اور رشتہ بھیجو، ورنہ میرے ماموں زبردستی میرا رشتہ میرے کزن سے طے کر رہے ہیں۔ رملہ کی آواز میں بے چینی اور اصرار تھا۔ ارسل نے ایک لمحے کو فاریہ کی طرف دیکھا جو ابھی نیم بے ہوشی میں اس کے بازو سے لگی ہوئی تھی۔ وہ خاموش رہا اور بس مختصر سا ہاں میں بات کروں گا کہا اور فون بند کر دیا۔ رملہ نے بار بار کچھ پوچھنے کی کوشش کی مگر ارسل نے کال منقطع کر دی۔ وہ لمحہ عجیب تھا اور اس کے بازو میں ایک ایسی لڑکی سہمی ہوئی تھی جس کی بے بسی اور زخم اس کی روح تک کو زخمی کر چکے تھے، اور دوسری طرف رملہ تھی جس کے ساتھ اس نے محبت کے خواب بنے تھے۔ ارسل نے فاریہ کو نرمی سے سہارا دیا اور گھر کے اندر لے گیا۔ بنگلے میں داخل ہوتے ہی اسے اپنے کمرے میں لایا اور اسے اپنے بستر پر بٹھا دیا، اور پھر جلدی سے مرہم پٹی کا سامان نکال کر اس کے زخموں پر مرہم کرنے لگا۔ فاریہ کی آنکھوں میں اب بھی خوف، درد اور تھکن کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ ہلکا سا کراہی مگر ارسل کی نرمی نے اسے ساکت کر دیا۔ ارسل ہر زخم پر مرہم لگاتے جیسے خود زخم کھا رہا ہو۔ جب سارے زخموں پر مرہم لگا چکا تو اس نے فاریہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ایک معصوم بچے کی طرح اس کے سینے میں سمٹ گئی، جیسے یہ واحد جگہ ہو جہاں اسے تحفظ محسوس ہوتا ہو۔ فاریہ تھوڑی ہی دیر میں اس کے وجود کے لمس سے سکون پا کر سو گئی۔ ارسل کا بازو اب بھی اس کے گرد تھا۔ وہ چھت کو تکتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گیا اور کمرے کی مدھم روشنی میں وہ بس فاریہ کے سوچے چہرے اور نیل زدہ ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ ایک طرف میرا وعدہ، محبت، اور دوسری طرف یہ لڑکی، میری بیوی، میری ذمہ داری، اور اس کے ذہن میں مسلسل سوالات گردش کرنے لگے۔ مگر پھر اس نے اپنے سینے میں سمٹی ہوئی فاریہ کو دیکھا جو مکمل بھروسے سے اس کے قریب تھی۔ اس کے آنسو اب بھی تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ارسل نے نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور خود سے عہد کیا، تم اب تنہا نہیں ہو فاریہ، میں خود کو بھی بھول جاؤں گا مگر تمہیں پھر کبھی اس حال میں نہیں دیکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ ساری رات یوں ہی کچی نیند سے جاگتا رہا۔ فاریہ کی نیند میں مدھم سسکیوں کو سنتا اور اس کی حفاظت کا خیال دل میں لیے ارسل نے بھی اس کے وجود کو اپنی باہوں میں لے کر سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ موبائل بار بار بجا مگر اس نے کاٹ دیا۔ تیسری بار دیکھا تو رملہ کی کال تھی۔ دل میں کسک سی جاگی مگر وہ یہ سب بتانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ مختصر ہوں ہاں میں بات ختم کر کے موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ رات کا بیشتر حصہ جاگتے گزر گیا۔ نہ جانے کب آنکھ لگی تھی کہ اگلی صبح کمرے کا دروازہ تھڑ سے کھلا اور اندر آنے والے کی تیز آواز سے ارسل کی آنکھ کھلی۔ ہوش اڑ کے جب دیکھا کہ کمرے میں رملہ کھڑی تھی۔ وہ نہ جانے کیسے جان گئی تھی کہ ارسل رات کو شہر لوٹ آیا ہے۔ رملہ نے غصے سے بھری نظروں سے بستر پر نظر ڈالی جہاں ارسل کے سینے سے لگی فاریہ سکون سے سو رہی تھی۔ ارسل کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ رات کی تھکن اور نیند کی کمی سے چہرہ زرد اور اب اس اچانک افتاد نے اس کی زبان گنگ کر دی۔ رملہ کا پارا 7ویں آسمان پر تھا اور یہ سب کیا ہے ارسل؟ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ کیا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا؟ ارسل اٹھنے ہی والا تھا کہ فاریہ کی آنکھ بھی کھل گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آنکھوں میں خوف اور الجھن، سامنے رملہ کو دیکھ کر اور ارسل کی پریشانی کو محسوس کر کے وہ مزید سکڑ گئی۔ رملہ ارسل کی طرف بڑھی۔ بولو ارسل، یہ سب کیا ہے اور کون ہے یہ؟ تم گاؤں گئے بھی تھے یا نہیں؟ ارسل نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ہمت کی۔ رملہ میں سب بتاؤں گا لیکن ابھی نہیں، پلیز ابھی کچھ مت کہو۔ ابھی نہیں؟ کب؟ جب سب ختم ہو جائے گا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے ارسل اور تم نے میرا مذاق بنایا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تم اپنے بابا سے ہماری شادی کی بات کرنے کے لیے گئے ہو، لیکن تم تو یہاں ایک غیر لڑکی کی باہوں میں۔ رملہ کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر فاریہ کا منہ توڑ دے۔ فاریہ مزید سہم گئی اور ارسل نے فوراً اسے مزید قریب کیا، جیسے کوئی قیمتی چیز چھپا رہا ہو۔
وہ فاریہ کو مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے بے اختیار ہی اس نے یہ حرکت کی جو رملہ کی نظروں میں آ گئی۔ رملہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہاری محبت میں اندھی تھی ارسل، اور تم نے مجھے کیا دیا؟ ایک ملازمہ کی خاطر تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ رملہ نے فاریہ کے حلیے سے اندازہ لگایا کہ وہ ایک ملازمہ ہے، اور یہ سن کر فاریہ نے اپنے کپڑے مضبوطی سے تھامے۔ آنکھوں میں ایک نمی اور شرمندگی تھی۔ ارسل نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا کہ ملازمہ نہیں رملہ، یہ میری بیوی ہے، نکاح کیا ہے میں نے اس سے، اور جو کچھ بھی ہوا وہ تم نہیں سمجھ سکتی، پلیز چلی جاؤ یہاں سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب سمجھاؤں گا۔ نکاح کے نام پر رملہ کی آنکھیں ایک دم ہی کھل گئیں۔ وہ بالکل بے یقین سی ہوئی اور بہت دیر تک بہت غور سے وہ فاریہ کو دیکھتی رہی۔ رملہ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، تم جاؤ، میں تم سے آ کر خود بات کروں گا۔ رملہ نے زہر خوند مسکراہٹ کے ساتھ ارسل کو دیکھا۔ اب کہنے کو بچا ہی کیا ہے؟ میں ہی پاگل تھی جو تمہیں اپنا سمجھ بیٹھی۔ میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا ارسل، تم نے میرا دل توڑا ہے، اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اور کتنی آسانی سے کہہ دیا تم نے کہ نکاح کیا ہے اس لڑکی کے ساتھ، تو پھر میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ وعدے، وہ قسمیں، کیا ضرورت تھی اس جھوٹ کی؟ میرا اب تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں اپنے کزن سے شادی کر رہی ہوں اور تمہیں انوائٹ کروں گی آنا اپنی بیوی کے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ زور سے بند کر کے چلی گئی۔ کمرے میں جیسے موت کی سی خاموشی چھا گئی اور فاریہ کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئی۔ وہ دھیرے سے بولی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں مصیبت ہوں، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی اور ہے، ورنہ شاید میں کبھی شہر نہ آتی۔ اس کی حالت دیکھ کر ارسل کو مزید افسوس ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی نہ رملہ کو روک پایا اور نہ فاریہ کو سنبھال پایا۔ ارسل نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ تم میرے ساتھ ہو فاریہ، یہ سب میرا فیصلہ تھا اور تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اور رملہ، میں اسے کب تک سچ نہ بتاتا، آج نہیں تو کل اسے یہ جاننا ہی تھا۔ شاید جو ہوا وہ اچھا ہی ہوا۔ فاریہ نے سر جھکا لیا اور ارسل نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب جو بھی ہوگا میں سنبھال لوں گا اور تم بس فکر مت کرو۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی، لیکن ارسل نے دل میں عہد کر لیا کہ اب جو بھی طوفان آئے وہ فاریہ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ رملہ کا اس طرح سچ جاننا اور اس کا چلے جانا ارسل پر بہت زیادہ بھاری تھا۔ دل پوری طرح ٹوٹ کر بکھرا ہوا تھا، لیکن اپنی یہ حالت وہ فاریہ کے سامنے رکھ کر اسے ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ اسی لیے فریش ہونے کا کہہ کر خود کو واش روم میں بند کر دیا۔ واش روم میں داخل ہوتے ہی ارسل نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور پھر بنا کچھ سوچے شاور کھولا اور خود کو ٹھنڈے پانی کے نیچے لے آیا۔ پانی کی ٹھنڈی بوندیں اس کے وجود کو بھگوتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بھی بہتے پانی میں کہیں گم ہو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا، جیسے وہ پانی کے ساتھ اپنا بوجھ، اپنی الجھنیں اور اپنی کمزوری دھونا چاہتا ہو۔ رملہ کی محبت، فاریہ کا قرب، بابا جان کا خوف، ہر جذبہ اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ کافی دیر یوں ہی بھیگنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو نگاہیں بے اختیار بیڈ پر گئیں۔ فاریہ بدستور اسی پر نیم دراز تھی۔ اس کے جسم پر وہی پرانا پھٹا ہوا لباس تھا جو اس کے زخموں کے ساتھ مزید اذیت زدہ نظر آتا تھا۔ ارسل کا دل دوبارہ دکھ سے بھر گیا۔ اس نے فوراً اپنی الماری سے اپنے کپڑے نکالے۔ فاریہ، تم شاور لے لو، میں نے کپڑے نکال دیے ہیں، صاف ستھرے ہیں، اور اس نے نرم آواز میں کہا۔ فاریہ نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سر جھکاتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب فاریہ شاور لے کر باہر نکلی تو اس نے ارسل کا ڈھیلا ڈھالا سفید قمیص شلوار پہن رکھا تھا۔ قمیص کی آستینیں اس کے ہاتھوں سے لمبی تھی۔ شلوار کے پائچے زمین پر گھسیٹ رہے تھے، مگر اس کے نازک جسم پر یہ لباس بھی کوئی عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ دھلے ہوئے جسم کی چمک، بالوں سے ٹپکتی ہوئی بوندیں اور اس بے ساختہ سادگی میں چھپی ہوئی معصومیت، ارسل کی نگاہ جیسے اس پر جم سی گئی۔ وہ بے اختیار اسے دیکھتا چلا گیا۔ فاریہ نے شرم سے نگاہیں جھکا لی اور قمیص کی آستینوں کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کی، مگر کپڑے کے ڈھیلے پن اور اس کی معصومیت کو اور نمایاں کر رہا تھا۔ ارسل نے گہری سانس لی اور نظریں پھیر لی، مگر دل کی دھڑکن جیسے اب بھی وہیں رکی ہوئی تھی، اور وہ بولا کہ بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو منگواتا ہوں۔ اس نے مدھم آواز میں کہا اور کچن کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی منظر گھوم رہا تھا۔ ارسل ناشتہ ٹرے میں رکھے کمرے میں داخل ہوا تو اچانک فون بجنے لگا۔ اس نے ٹرے ایک طرف رکھی اور موبائل جیب سے نکالا۔ اسکرین پر بابا جان کا نام چمک رہا تھا۔ ارسل کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر کال اٹینڈ کی۔ کہاں ہو تم؟ شہر میں ہو؟ بابا جان کی سخت آواز کانوں میں گونجی۔ جی بابا جان، شہر میں ہوں، ارسل نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، اور فوری واپس آؤ، اور یہ جو لڑکی تم ساتھ لے کر آئے ہو
اسے بھی واپس لے کر آؤ، اب تمہاری یہ ضد اور بیوقوفی زیادہ دیر برداشت نہیں کی جا سکتی۔ بابا جان کی آواز میں غصہ صاف چھلک رہا تھا۔ ارسل کی آنکھوں میں ایک لمحے کو تذبذب ابھرا، لیکن پھر وہ مضبوط لہجے میں بولا، بابا جان معاف کیجیے گا، مگر اب یہ فیصلہ بدلنا میرے بس میں نہیں۔ میں فاریہ کو واپس نہیں بھیج سکتا، وہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ ضد ہے تمہاری یا محبت؟ بابا جان کی آواز میں طنز تھا۔ ارسل نے گہرا سانس لیا۔ بابا جان، جو بھی ہے میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ تمہاری ماں نے مجھے رملہ کے بارے میں بتایا ہے۔ میں خود تمہاری اور رملہ کی شادی کرواؤں گا، لیکن اس لڑکی کو تمہیں گاؤں لانا ہوگا۔ بابا جان نے ایسی بات اس کے آگے رکھی کہ وہ حیران رہ گیا۔ اس لڑکی کے لیے وہ رملہ کو بہو کے طور پر قبول کرنے کو بھی راضی تھے، لیکن اب وہ رملہ کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، اور رملہ کے بدلے فاریہ کا سودا کسی صورت ممکن نہ تھا۔ اسی لیے اس نے بڑی آسانی سے انکار کر دیا۔ بابا، مجھے اب رملہ سے کوئی غرض نہیں۔ فاریہ میری بیوی ہے اور میں اس کا سودا نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ فون کی دوسری طرف کچھ لمحے خاموشی رہی۔ پھر بابا جان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ یاد رکھنا ارسل، تم نے میرے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ اب تمہارا ہمارے گھر سے، ہمارے نام سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنے راستے خود چنو، اپنے فیصلے کا انجام بھی خود بھگتو۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ ارسل چند لمحے فون کو یوں دیکھتا رہا جیسے یقین آ رہا ہو کہ اس کے باپ نے اس سے رشتہ توڑ دیا ہے۔ فاریہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور ارسل نے خود کو سنبھالا، موبائل کو ایک طرف رکھا اور مسکرا کر اسی کی طرف بڑھا۔ چلو ناشتہ کرو، آج ہم دونوں کی نئی زندگی کا پہلا دن ہے۔ فاریہ کی آنکھوں میں سوال تھے، لیکن اس نے کچھ نہ پوچھا۔ اسی شام رملہ کی منگنی کی خبر بھی ارسل تک پہنچی۔ وہ جو کبھی رملہ کے سپنے بنتا تھا، آج ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھ چکا تھا۔ اس نے دل پر پتھر رکھا اور فاریہ کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ اس رات ارسل نے دھیرے دھیرے فاریہ کے زخموں پر مرہم رکھا، اس کے قریب بیٹھا، اسے تحفظ دیتا رہا، اور پہلی بار دونوں کے درمیان وہ قربت قائم ہوئی جس کا وہ دونوں حق رکھتے تھے۔ اگلی صبح لاؤنج میں بیٹھا ارسل چائے پی رہا تھا جب دروازہ کھلا اور بابا جان 2 محافظوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ارسل چونک گیا، وہ فوراً اٹھا۔ بابا جان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ یہی انجام ہے تمہاری محبت کا؟ شہر آتے ہی اس ملازمہ کو اپنے بستر کی زینت بنا لیا۔ ہم نے تمہیں یہ تربیت دی تھی؟ ارسل نے نظریں نیچی نہ کی، مضبوط لہجے میں بولا، بابا جان میں نے نکاح کیا ہے، اس سے گناہ نہیں کیا، میرا حق ہے۔ بابا جان نے تن سے ہنکار مارا۔ حق؟ تم نے ایک نوکرانی کو ہمارے خاندان کا حصہ بنا دیا، ہمارے نام پر دھبا لگا دیا۔ بابا جان، آپ کو جو مناسب لگے کیجیے، لیکن فاریہ میری عزت ہے، اسے واپس نہیں بھیجوں گا۔ بابا جان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ ٹھیک ہے ارسل، آج کے بعد تم ہمارے بیٹے نہیں، اور نہ ہمارا نام لینا، نہ ہمارے دروازے پر آنا۔ ہم نے تمہیں جائیداد سے آگ کیا، یہ بنگلہ تمہارے نام تھا اور ابھی تمہارے نام ہے، لیکن اس سے زیادہ ہم تمہیں اور کچھ نہیں دے سکتے۔ اب اپنے فیصلے کا انجام بھگتنا۔ یہ کہہ کر بابا پلٹے اور محافظوں سمیت بنگلے سے نکل گئے۔ ارسل لمحے بھر کو گمسم کھڑا رہا اور پھر مسکرا دیا۔ چلو فاریہ، اب تمہارا اور میرا نیا سفر شروع ہو چکا ہے۔ میں تمہیں وہ عزت دوں گا جو تمہارا حق ہے۔ یہ کہہ کر وہ فاریہ کے پاس گیا جو خاموشی سے لاؤنج کے کونے میں کھڑی سب کچھ سن چکی تھی۔ ارسل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ فاریہ کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس کے دل میں پہلی بار یقین کی کرن جاگی تھی۔ ارسل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے سائے سے باہر اپنی محنت سے زندگی بنائے گا۔ گاؤں چھوڑے اسے کئی ہفتے گزر گئے۔ دوستوں نے اس کے لیے شہر میں نوکری تلاش کی، ایک کار شو روم میں سیلز ایگزیکٹو کی۔ تنخواہ زیادہ نہ تھی، لیکن گزر بسر کے لیے کافی تھی۔ فاریہ نے اس کے لیے سادہ مگر سکون بھرا گھر بنا دیا، اور وہ صبح کام پر جاتا تو فاریہ اس کے انتظار میں کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی۔ اس کی محبت اور اس کی خدمت نے ارسل کے دل کے ہر زخم کو آہستہ آہستہ بھر دیا۔ 1 مہینے کے اندر اندر رملہ کی شادی اس کے کزن سے طے ہو گئی۔ رملہ نے شادی کے بعد شہر چھوڑ دیا، اور ارسل کو جب یہ خبر ملی تو دل میں کہیں ہلکی سی چبھن ہوئی، مگر فاریہ کے ساتھ گزرتے ہر لمحے نے اس درد کو مدھم کر دیا۔ دونوں نے مل کر سادہ محنتی زندگی گزارنا شروع کی۔ 2 سال کا وقت پر لگا کر اڑ گیا، اور فاریہ نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ ارسل کے گھر کی رونق اور خوشی کا سبب بننے والا معصوم وجود، وہ دونوں دن رات کی تھکن بھی مسکرا کر گزارتے تھے۔ بچے کی کلاکاریوں نے ان کی زندگی میں رنگ بھر دیا، اور اسی دوران گاؤں سے خبر آئی کہ المیر افندی ارسل کا بڑا بھائی باپ بننے سے قاصر ہے۔
فیروز افندی کی گدی کو اب ایک وارث چاہیے تھا۔ انا، غرور اور سختی سب ہار گئے۔ بابا جان اور اماں شہر پہنچے اور دروازے پر آ کر ارسل اور فاریہ کو سینے سے لگا لیا۔ ارسل، گھر واپس آ جاؤ، تمہاری ماں کا دل اب تمہیں مزید دور نہیں دیکھ سکتا، اور گدی پر بیٹھنے کا حق بھی اب تمہارا ہے۔ ارسل نے فاریہ کو دیکھا اور اس کے چہرے پر شکر کا نور تھا۔ ان سب نے مل کر نئے سفر کی شروعات کی۔ رنجشیں، دوریاں سب وقت کے ساتھ مٹ گئیں۔ اب گدی کا وارث ارسل تھا اور اس کا بیٹا اس کے بعد کا چراغ۔ المیر افندی گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا کیونکہ سارے ہی گاؤں کو خبر ہو گئی تھی کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ شاید یہی اس کے گناہوں کی سزا تھی۔ زندگی اپنے دائرے میں مکمل ہو چکی تھی۔ محبت، محنت اور صبر نے ان دونوں کی دنیا بدل دی اور اب وہ سب ایک مکمل خاندان خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔